अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम नाज़रीन और व्यूअर्स को मेरे दिल के अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम। और कुछ अफराद फैमिली चैनल के मेंबर बने हैं, उनको खुशामदीद और नेक तवक्कात उन लोगों के लिए और आप सब लोगों के लिए हमेशा की तरह मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए और हर किस्म की जो भी शरई हाजात हैं आपकी उनको पूरा फरमाए। प्रोग्राम शुरू करते हैं। उम्मीद है कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये मैं गुजारिश कर दूं कि अपने चैनल को ना भूलें और अच्छा प्रोग्राम लगे तो आप यकीनी तौर पर जो है इसको शेयर कर दिया करें अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब कर दिया करें और उसके बाद बेल आइकॉन को पुश कर दिया करें ताकि मेरे आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। तो कल हम अपनी गुफ्तगू कर रहे थे इंसानी शख्सियत के ऊपर। तो अब एक मशहूर मुफक्किर मिस्टर जॉर्ज एम रेनाल्ड का कहना है कि आपकी शख्सियत वही कुछ होगी जो आप अपनी ज़िंदगी के आगाज़ में ही बना लेंगे। लफ्ज़ शख्सियत की तशरीह और तारीफ़ यूँ तो बेशुमार लोगों ने की है और हर एक की तशरीह जहाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है वहाँ एक चीज़ इन सब में मुश्तरक होती है, वो ये है कि आप अपने कौल और फ़ेल, अंदाज़ और किरदार से दूसरों पर जो असर मुरत्तब करते हैं वो आपकी शख्सियत है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ जाएगी। आपके तजर्बे में ये बात ज़रूर आई होगी कि जब आप किसी शख्स से पहली दफ़ा मिलते हैं तो इसके बोल, कलाम, कौल व फ़ेल, चाल ढाल और चेहरे मोहरे के तासुरात से उस शख्स के मुतालिक अपने जहन में कुछ आरा कायम कर लेते हैं, कुछ राय कायम कर लेते हैं। फिर जब आप उस शख्स के साथ कुछ वक्त गुजारने का आपको मौका मैसर आता है तो आप फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो असल में क्या शय है। इसकी तफसीली बातचीत सुनकर आपको ये महसूस होगा कि वो शख्स तो शेखियाँ बगा रहा है, यानी कि वो शेखी ख़ौर है। उसकी हरकत और सरकरात से क़यास करते हैं कि वो शर्मीला है, गुस्सावर है, या सादगी पसंद है, या इंतहा पसंद वगैरह वगैरह। सब कुछ एक नज़र में पता चल जाता है। आप इसके किरदार के मुतालिक भी इसकी बातों से अंदाज़ा लगा लेते हैं, इसके लिबास को देखकर समझ जाते हैं कि इसकी माली हालत कैसी है, इस किस्म के घराने से ये ताल्लुक़ रख सकता है या रखता है। इस तरह जो अंदाज़े हमने पहली मुलाकात में कायम किए वो तब्दील भी हो सकते हैं। कुछ लोग किसी दूसरे शख्स की शख्सियत से मुताल्लिक अंदाज़े कायम करने में बहुत ही तेज़ होते हैं और तेज़ी से ही इनके मुताल्लिक बहुत कुछ जान जाते हैं। इसकी मैं मिसाल आपको जल्दी से यूँ बयान कर दूँ कि एक शख्स था कयाफा शनास, जो चेहरे को पढ़ने वाला था। वो रास्ता भटक जाता है कहीं रास्ते जंगल में, उसे दूर कहीं रोशनी नज़र आती है। वो वहाँ पे पहुँचता है, देखता है कि एक कुठिया बनी हुई है, एक छोटा सा कमरा है, उसे घर कह लें या सराय खाना टाइप का। बहरहाल उसने दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से जो बंदा निकला उसको कयाफा शनास ने देखते ही अंदाज़ा लगा लिया कि मैंने गलत नॉकिंग कर दी, ये तो बंदा मुझे सही नहीं लग रहा। क्योंकि कयाफा शनास था, वो उसके तमाम माथे की लकीरों से और उसके चेहरे से, आंखों से अंदाज़ा लगाने वाला इंसान था, पहचानता था इंसानों को। बहरहाल लेकिन अब दरवाज़ा बजा चुका था तो उसने कहा कि जी फरमाइए। उसने कहा कि मैं परदेसी हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, आज रात की एक मोहलत मुझे चाहिए। अगर आप अपने पास मुझे मेहमान ठहरा लें एक रात के लिए। उसने कहा जी जी क़िबला, ज़रूर आइए, आप मेरे घर आइए, मैं हाज़िर हूँ आपके लिए। उसने अंदर ले जाकर ख़ुद नीचे सोया, उसको बेड पे सुलाया और उसको खाना खिलाया, दूध पिलाया और गैर मामूली तौर पर बेइंतहा खिदमत की। इधर ये कयाफा शनास बहुत परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है, मेरा इल्म मुझे कुछ बता रहा है, इसका अमल जो है वो कुछ और कर रहा है।
رات کہا کہ میں زمین پہ سو جاتا ہوں، آپ اوپر سو جائیں، لیکن قیافہ شناس کو نیند کہاں نہیں تھی، وہ سخت پریشان تھا اور اس نے کہا کہ یا خدا یہ میرے ساتھ کیا ماجرا ہو رہا ہے۔ ساری رات یہ سوچتا رہا کہ میرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اور بندے نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ اتنا خوبصورت انداز میں سب کچھ پیش کیا ہے۔ تو اس نے اس رات کو یہ طے کر لیا اپنے ذہن میں کہ میرا علم جھوٹا ہے۔ صبح نمودار ہوئی، ناشتہ وغیرہ کیا، اس نے اس کی بہت احسان مندی اس پہ ظاہر کی اور کہا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اتنی خدمت کی اور اتنی مہمان نوازی کی، میں اس مہمان نوازی کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ میزبان نے کیا کہ دروازہ بند کر دیا، کہنے لگے مہمان نوازی میزبانی کو آپ بھاڑ میں ڈالیں، آپ کے آج رات میرے اتنے پیسے خرچ ہو چکے ہیں آپ پر، میں خود بے آرام ہوا، آپ کو میں نے آرام دیا، آپ مجھے وہ ہرجانہ ادا کریں گے تو گھر سے جائیں گے، ورنہ میں آپ کو اندر بند کر دوں گا۔ اس نے جو بھی مطالبہ کیا، 10 درہم کا یا 20 درہم کا، اس قیافہ شناس نے اس کے ڈبل پیسے اس کو دیے اور کہا کہ یہ میں آپ کو ڈبل پیسے دے رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا علم سچا نکلا۔ تو اب آپ نے دیکھا شخصیتوں کے انداز کے کیسے پہچان لیے جاتے ہیں اور کچھ لوگ کیسے فوراً پہچان لیتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ غلط بات اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھی ہے کہ شخصیت جو بن گئی سو بن گئی، اب کسی بھی اسٹیج پر اس میں تبدیلی ناگزیر ہے۔ ان کا یہی یقین ان کی قوت کار کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح گھن کیڑا لکڑی کو کھا جاتا ہے، اور انسان اسے نوشتہ تقدیر سمجھتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ جس طرح ہم کسی بھی مشکل کام کو اپنی ذہانت اور محنت سے آسان بنا لیتے ہیں، اسی طرح کوششوں سے شخصیت کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ شخصیت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بدلا نہ جا سکے، یہ تو ایک متغیر چیز ہے، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور مسلسل تغیر پذیر رہتی ہیں۔ آپ کے مشاہدے میں یہ بات بھی لازمی طور پر آئی ہوگی کہ کچھ لوگ جو لڑک پن میں نہایت ہی شرارتی ہوتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ جب وہ پکی عمر کو پہنچتے ہیں تو دنیا ان کی سنجیدگی کی مثال دیتی ہے۔ جب آپ کسی ادارے میں نوکری کی تلاش کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ایک امتحان سے گزارا جاتا ہے جسے ہم انٹرویو کا نام دیتے ہیں۔ اس امتحان کا مقصد بھی آپ کی شخصیت کے متعلق کو جانچنا ہوتا ہے۔ انٹرویو کرنے والا مختلف سوالات کر کے آپ کی حاضر دماغی کام کرنے کی صلاحیت اور واقفیت عامہ معلوم کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کی مخصوص شخصیت اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور اسی شخصیت میں آپ کی کامیابی یا ناکامی کا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ پہ اور واضح کر دوں کہ آپ کی کامیابی کے اندر آپ کے ڈگریز اور آپ کی تکنیکی علم کا بہت تھوڑا، یعنی صرف 10% سے 15% تک کا حصہ ہوتا ہے۔ باقی ماندہ جو ہے 95% یا 90% یا 85% حصہ جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کی شخصیت کا ہوتا ہے۔ کیونکہ جس وقت انٹرویور جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں بلاتے ہیں کسی کو، تو جس طرح ہمارے یہاں کی خواتین کوئی دلہن پسند کرنے جاتی ہیں تو اس کو نیچے سے لے کے اوپر تک جناب دیکھتے ہیں، پورا اندازہ لگاتی ہیں۔ مرد ادھر نہیں دیکھتا، وہ اس کے کان بھی دیکھ لیتی ہیں کہ کان ایسے ٹیڑھا تھا، دانت ایسا تھا، ہنستی تھی تو ایسے ہنستی تھی، پوری شخصیت کا اس کے اندازہ لگا کے آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ انٹرویور جو ہیں، یہ آنے کے بعد کہ کس طریقے سے آیا ہے، کس طریقے سے چلتا ہوا آیا ہے، لباس کیسا ہے، اس کے بعد اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے بات کرتے ہیں کہ اب یہ بولنے کے بعد اپنی اس کی شخصیت کا پتہ چلے گا۔ تو مشہور مصنف مسٹر گارڈن بائرن نے اپنی ایک تصنیف میں ایک سرمایہ دار سے کیا گیا سوال تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے سرمایہ دار سے سوال پوچھا کہ اس نے اتنے وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے اور بے حساب دولت حاصل کرنے کے لیے کن کن اور کس قسم کے لوگوں سے مدد طلب کی تھی۔ سرمایہ دار کا جواب تھا کہ میں انسان کے لیے سب سے پہلے
پرکشش شخصیت کو ترجیح دیتا ہوں اور اسی کو پسند کرتا ہوں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو ڈیل کارنیگی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک دعوت میں مدعو تھا۔ میں وہاں ایک امیر کبیر عورت سے ملا۔ اس عورت کی خواہش تھی کہ لوگوں پر اس کا اچھا تاثر ملے، اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے لباس، زیورات، جواہرات پر بہت زیادہ مال اور دولت خرچ کیا ہوا تھا، لیکن اس کی امارات کے تاثرات اس کی شخصیت میں مجھے کہیں نظر نہیں آئے، کیونکہ اس کے چہرے سے ایک مخصوص قسم کی خود غرضی، روکھاپن ٹپکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علم میں یہ بات قطعاً نہ تھی کہ لباس، زیورات، جواہرات سے زیادہ یہ بات ضروری ہے کہ لوگ اس کا چہرہ دیکھ کر اس کی طرف جھکیں۔ ایک اچھے سیلز مین کی خوبی یہ ہے کہ وہ چاق و چوبند ہو، اور چاق و چوبند رہنے کے لیے صحت مند جسم کا ہونا لازمی ہے اور لازمی شرط ہے۔ اگر اس کی جسمانی صحت ایک بیماری جیسی ہوگی تو مخاطب پر اس کا برا اثر پڑے گا، جو اس کے کاروبار کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس کے برعکس اگر وہ چاق و چوبند ہوگا اور ہمیشہ حشاش بشاش دکھائی دے گا تو اس کا اثر اس کے مخاطب پر بہت اچھا پڑے گا، اور لازم ہے کہ وہ اپنے حلقہ احباب میں اس کی تعریف بھی کرے گا۔ اس طرح اس کا کاروبار دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اچھے سیلز مین کے لیے ایمانداری بھی ایک بہت اچھی خوبی ہے، کیونکہ ایک ایماندار اور صاف گو آدمی کو ہر کوئی پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اسی لیے اگر وہ اپنے آپ کو جھوٹ کا سہارا لے کر اچھا اور سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی موقع پر اس کے جھوٹ کی قلعی کھل سکتی ہے، اور جب ایسا ہوگا تو اس کے لیے بہت ہی مہلک ثابت ہوگا۔ اس لیے سیلز مین کو سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک اچھے سیلز مین میں قابلیت کا ایک مقام ہے، اور یہ قابلیت اس کی خوبی شمار کی جاتی ہے۔ وہ قابلیت اور صلاحیت دونوں کا شخصیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ قابلیت ایک الگ چیز ہے کہ جو آپ پڑھ کے آئے ہیں یا جو بھی آپ کام جانتے ہیں، لیکن شخصیت کا اثر اس سے بالکل مختلف ہے۔ تاہم یہ کسی نہ کسی شکل میں شخصیت پر ضرور اثر ڈالتی ہے۔ قابلیت صرف سیلز مین کے لیے ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر کام کرنے والے میں اس کام کرنے کی صلاحیت کا ہونا اور پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کارکن میں مطلوبہ قابلیت یا اہلیت نہ ہوگی تو یقینی طور پر اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اچھے سیلز مین کی چوتھی خوبی اس کا ولولہ اور جوش ہوتا ہے، اور یہ خوبی بھی کامیابی کی ضامن ہے۔ جوش اور ولولے سے انسان میں قوت کارکردگی بہت بڑھتی ہے، اور انہی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہر وقت ہر لمحہ مصروف عمل رکھتا ہے۔ جو لوگ لیڈر یا قائد بننے کے خواہش مند ہوں ان کے لیے تو جوش اور ولولہ ایک مقناطیسی اثر رکھتا ہے۔ سیل مین کی خوبیوں میں سادگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ سادگی سے انسان کا وقار بڑھتا ہے، اور وقار بڑھانے کے لیے لازمی نہیں کہ یہ چیزیں ظاہری طور پر دوسروں کو متاثر کرتی ہیں اور آپ کا رعب ان پر قائم ہو جاتا ہے، لیکن جب گفتگو سے یہ راز کھلتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ سادگی کا یہ مقصد نہیں کہ آپ سادہ لباس زیب تن کریں، اس کے ساتھ اپنی گفتگو بھی سادہ رکھیں، روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کریں، نہ کہ بڑے بڑے ثقیل الفاظ میں آپ اس سے گفتگو کریں اور وہ جملے نکالیں گے جو اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئے۔ تو روزمرہ کی زبان استعمال کریں، نہ کہ دیگر زبانوں کے الفاظ و محاورات استعمال کر کے اپنا رعب دبدبا قائم کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ ایسا لہجہ استعمال کریں جو سادہ اور عام فہم ہو۔ دوسروں پر اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانے میں نہ لگے رہیں۔ ایک کامیاب سیلز مین کے لیے موقع شناس ہونا بھی ضروری ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو موقع شناس ہو۔ جیسے ایک پبلشر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کون سی کتاب کس موقع پر چھاپنی چاہیے اور کس کتاب کو فی الوقت چھاپنا فائدہ مند نہیں ہے۔ موقع شناس سے آپ کی گفتگو بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ موقع شناسی ہے۔ بے موقع اور فضول بولتے رہنے سے
انسان کو بسا اوقات پریشانی کے ساتھ ساتھ پشیمانی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ کامیابی کی ایک خوبی انکساری ہے۔ ایک آدمی جو وقت بے وقت ہانکتا رہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شیخی خورا اور بڑ بولا انسان ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ ہوتا نہیں ہے جو کچھ وہ بتا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے دکھ درد بھی غور سے سنیں اور ازراہ ہمدردی ان کو مفیدی مشورے بھی دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہی بولتے چلے جائیں اور دوسرے کو بات کرنے کا موقع نہ دیں اور اپنی بات کر کے کہیں اس کے اچھا جی میں چلتا ہوں السلام علیکم، تو دوسرا تو بیچارہ پھر مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا اور اسے غصہ بھی آئے گا۔ تو آپ کا ہمدردانہ رویہ دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنانے میں ممدود و معاون ثابت ہوگا۔ شخصیت لازمی جزو اعتماد ہے۔ آپ خود پر اور دوسروں پر اعتماد رکھیں اور رکھنا سیکھیں۔ دوسروں پر اعتماد کرنا بہت ہی اچھی عادت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ بغیر سوچے سمجھے یا پرکھے ہر شخص پر اندھا دھند اعتماد کر لیں۔ ہو سکتا ہے اس طرح آپ کو نقصان اٹھانا پڑ جائے، مگر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب آپ کسی شخص پر بار بار اعتماد کریں گے تو وہ شخص اگر جھوٹ بولنے کا عادی ہے تو یقیناً جھوٹ بولنا ترک کر دے گا۔ البتہ ہر کسی کو مشکوک یا چور و چکا بھی نہ سمجھیں۔ اس طرح آپ خود دوسروں کی نظروں میں برے بن جائیں گے اور لوگ آپ کے متعلق غلط رائے قائم کریں گے اور دوسروں کو بتانے میں بالکل تامل نہیں کریں گے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ میں یہ خوبیاں پہلے سے موجود ہیں تو ان کو وسیع کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ میں یہ موجود نہیں ہے تو ہر ممکن طریقے سے ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ خوبیاں آپ کی شخصیت کا جزو بن جائیں گی تو آپ کی شخصیت کو چار چاند لگ جائیں گے، آپ کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا ہو جائے گا اور لوگ بے دھڑک آپ سے دوستانہ مراسم قائم کرنے میں فخر محسوس کریں گے اور ہر ممکن طریقے سے آپ سے مستفید ہونے کی تگ و دو میں لگے رہیں گے کہ ہم اس کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھیں۔ آج ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اظہار شخصیت پر ہم بات کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا پروگرام جو ہے وہ نسخہ جات کا، ہربل یونانی دواؤں کا۔ تو اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں انسانیت پریشان حال ہے کہ جیسے پارا چنار میں دوبارہ جو ہے نا وہ وہاں پہ شروع ہو گیا ہے سلسلہ، ابھی اس میں بہت بڑی سازشیں چل رہی ہیں، اللہ پاک ان سازش کرنے والوں کو نیست و نابود کرے، اور جہاں جہاں ہمارے مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کی غیبی امداد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔